बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, तकरीबन 43% पाकिस्तान बलूचिस्तान है। इसका एरिया तकरीबन 34 मिलियन हेक्टर या 84 मिलियन एकर्स इस एरिया के ऊपर बलूचिस्तान फैला हुआ है। एक ऐसा सूबा जिसके 5 इकोलॉजिकल जोन्स हैं, यानी 5 किस्म के मौसम यहाँ पर मिलते हैं। एक ऐसा सूबा जो दुनिया में बहुत तेजी से नुमाया होता जा रहा है ऑर्गेनिक कॉटन की प्रोडक्शन में। एक ऐसा सूबा जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अगली कॉटन डेस्टिनेशन है। पाकिस्तान का अगली कॉटन डेस्टिनेशन हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे 1995-1996 से कपास या कॉटन काश्त हो रही है, लेकिन अब 87,000 एकड़ से ज्यादा कॉटन काश्त होने जा रही है और उसमें ज्यादातर कॉटन, बल्कि तकरीबन 99% कॉटन ऑर्गेनिक है। क्या खूबसूरत बात है। यहां पे एक छोटी सी मैं तल्ख बात करूंगा कि मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम्स आर द वर्स्ट नेशन विद बेस्ट ऑफ द रिलीजन। मुसलमान दुनिया की वर्स्ट नेशन है जिनके पास दुनिया का सबसे खूबसूरत और मुकम्मल मजहब है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानीज आर द वर्स्ट नेशन विद बेस्ट ऑफ द कंट्री। हमने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम टॉप टू बॉटम, हमारी सियासी अशराफिया ले लें, हमारे आम लोग ले लें, हमारी ब्यूरोक्रेसी ले लें, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ले लें, हमारे जजेस ले लें, हमारा कोई सिस्टम भी आप उठा के देख लें, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर चुका है। ये मुल्क का इस वक्त चलना एक मोजज़ा है। दोस्तों, बात कुछ 2 माह पहले मैंने एक बलूचिस्तान में प्रोग्राम किया था जिसका आप थंबनेल बैकग्राउंड में देख रहे हैं, और उस वक्त मैंने और अफराज साहब ने प्रोग्राम किया था और हमने कहा था कि हम बलूचिस्तान पे एक सोलो प्रोग्राम करेंगे बलूचिस्तान की कॉटन के ऊपर। अब वो वक्त आ गया है। आपने मेरा FPCCI की जो पहली सेकंड कवरेज आपने देखी होगी, इसका थंबनेल आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। इस पे मैंने बलूचिस्तान के ऊपर एक 5 से 6 मिनट बात करके आपको बताने की कोशिश की थी कि हम या गवर्नमेंट इस वक्त बलूचिस्तान पे क्या करने जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं अगर PCC की तारीफ ना करूँ तो ज्यादती होगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनकी मैंने कुछ राइटिंग्स देखी हैं, कुछ मैंने उनकी फिजिबिलिटीज देखी हैं जो 2006 से 2010 तक उन्होंने तैयार की थी, और वो बहुत कमाल थी। काश वो इम्प्लीमेंट हो जाती, क्योंकि ये रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। ये लोगों ने रिकमेंड करके एक पेपर तैयार करके गवर्नमेंट को देना होता है जो उन्होंने डिसीजन लेना था। फिर उसके बाद कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इशू आ गए। गवर्नमेंट बलूचिस्तान जो है वो इंडिया, इजराइल और अमेरिका की प्रॉक्सी बन गया, और एक ऐसा सूबा जहां पे अल्लाह ताला ने बेबहा मादनियात दी हैं और उसके साथ साथ इतना एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है और वो सब का सब ऑर्गेनिक है। तो क्यों ना लोगों के मुंह में पानी आए इस सूबे को देखकर, और इसको मुकम्मल कोशिश की जा रही है एक नया मुल्क बनाने के लिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपनी फौज के ऊपर नाज है, हमें अपने हसास इदारों पे फख्र है जिन्होंने दुश्मन को वो धूल चटा दी और उनको बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि अभी भी किस्से होते हैं कि ये तो होता रहेगा, और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक अवाम और फौज इकट्ठे मिलकर सप्लाई हुई दीवार की मानव दुश्मन के सामने ना खड़े हो जाए। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अहम पॉइंट है कि जब एक्चुअली फिजिबिलिटी PCC तैयार कर रही थी तो उन्होंने मिरानी डैम को एक सेंटर बनाया था जिसका तकरीबन एरिया 33,200 एकड़, जो मिरानी डैम का कमांड एरिया है, उसको उन्होंने एक सैंपल के तौर पे किया था। और इनिशियली 1995-96 में 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉटन जो है वो काश्त हो रही थी, जो जाफराबाद, नसीराबाद और बारखान का इलाका था। लेकिन उसके बाद माशाल्लाह इस वक्त 18 के 18 जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो 18 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कॉटन काश्त हो रही है, जिसमें सिब्बी है, जिसमें सोरान है, जिसमें झलमक्सी है, मिरानी डैम का कमांड एरिया मैंने बता दिया, फुजदार है, लसबेला है, और इसी तरीके के बहुत सारे और भी इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त कॉटन काश्त होने जा रही है।
یہاں پہ اس وقت جو لیڈ لے رہا ہے وہ آرٹسٹک ملینئرز والے ہیں، جن کے آپ وقتاً فوقتاً یہاں پہ انہوں نے اچھے خوبصورت انٹروڈکٹری ویلاگس بلوچستان کے اوپر بنائے تھے، وہ بھی آپ دیکھتے جائیں گے اس ویلاگ میں ساتھ ساتھ. اور 30,000 سے زیادہ ایکڑ وہ کاشت کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ سفائر بھی کاشت کر رہا ہے، انٹرلوک بھی کاشت کرنے جا رہا ہے زمین. اور جو بہت وائبرنٹ اور بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں وہاں کے جو ایگریکلچر، جو زمرد خان جو کہ منسٹر ہیں اور جو ایگریکلچر سیکرٹری ہیں اور جو کہ ڈی جی ایکسٹینشن ہے مسعود صاحب، دے آر ورکنگ ہارڈ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور نیچرلی اس وقت اوور آل جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا بہت زیادہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، ایک اچھا ڈائنامک رول ہے وہاں پہ ماشاءاللہ. ایک اچھی ٹیم ہے اس وقت اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایریا اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. 43% آف جو ہے پاکستان بلوچستان ہے، تو نیچرلی یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور پیور آرگینک دنیا اس وقت ریٹرن ہو رہی ہے دوبارہ سے آرگینک پہ. اور میں نے یہاں پہ جب WWF والوں سے ستار میمن صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ BT کاٹن یا GMO جو ہے جینیٹیکل ماڈیفائڈ بیٹ وہ یہاں پہ نہیں آ رہا، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سسٹینیبل کاٹن ہو جو آنے والے کئی دہائیوں میں ہمارے لیے یہاں پہ کام آتا جائے. میرا جو آج کا مین پروگرام ہے کہ میں نے کچھ چیزیں ورک آؤٹ کی تھی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ بلوچستان میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے تو شروع ہی سے جو پہلی اینٹ ہے یا دوسری ایک اچھی اینٹ رکھتی جائے، ایک اچھی جو بنیاد رکھتی جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں یہاں پہ جو ہے جو سندھ اور پنجاب میں جو ہم نے غلطیاں کی اور وہ ہم دوبارہ یہاں نہ کر سکیں. اچھا، ایک بڑا اچھا PCC نے ایک جو پیپر تیار کیا تھا اس میں نوشہرہ اور کرک کے علاقوں کو اور پنجاب کے کوٹھار علاقوں میں انہوں نے بہت اچھی فیزیبلٹی بنائی تھی. مجھے نہیں پتا وہاں پہ اس میں آگے کام کیا ہوا. اور اگر کوئی سن رہا ہے اس پروگرام کو اور باب اختیار میں پرائم منسٹر آف پاکستان اگر سن رہے ہیں اور چیف منسٹر سندھ KP کے اور چیف منسٹر پنجاب سن رہے ہیں تو پلیز اس چیز کو کنسیڈر کریں. چیزیں تیار پڑی ہیں، صرف امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے. یہاں پہ جو اس وقت مین ایشو ہے جی لا اینڈ آرڈر. لوگ کافی حد تک قابو پا لیا، لیکن لا اینڈ آرڈر کا جو ایشو ہے اس کے اوپر اور زیادہ قابو پانے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر ضرورت اس عمل کی ہے کہ وہاں پہ ایک سیفٹی دی جائے تاکہ جو پنجاب سے لوگ جائیں، کیونکہ لیبر یہاں پہ ابھی تک اس لحاظ سے نہیں مل رہی جیسی ہونی چاہیے. تو لیبر پنجاب یا سندھ سے جاتی ہے تو ان کی سیفٹی کو مد نظر رکھا جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر لا اینڈ آرڈر ہوگا، 13 فیکٹریاں اس وقت یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور یہی 13 سے 26 اور 26 سے 52 فیکٹریاں لگ سکتی ہیں. اور لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے کہ یہ یہاں پہ فیکٹریوں کی پرمیشن دی جائے تو گراؤنڈ ریالٹیز کو نظر میں رکھا جائے. میاں والی والا حساب نہ کر دیا جائے کہ 7 فیکٹریوں کی جگہ تھی اور والی 55 فیکٹریاں لگ گئی، میاں والی تباہ ہو گیا. 1200 فیکٹریاں اس ملک میں ایک وقت میں نے چلتے ہوئے دیکھی جن کی ضرورت نہیں ہے، اور 1200 سے 700 فیکٹریاں آ گئی ہیں. تو فیکٹریوں کی جو پرمیشن دیتے ہیں، جو بھی اس کے اوپر اس کی منسٹری ہے یا جو بھی اس کے ادارہ ہے، وہ اس خاص طور پہ اس فیکٹ کو مد نظر رکھے، ورنہ پھر اس کا بھی پنجاب اور سندھ جیسا حال ہو جائے گا. یہاں پہ الیکٹریسٹی کا بہت سیریس ایشو ہے. الیکٹریسٹی کو جتنا بھی کام ہے وہ یہاں پہ جنریٹرز پہ ہو رہا ہے اور الیکٹریسٹی کو کوشش کیا جائے کہ فیکٹری تک پہنچایا جائے تاکہ وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکے اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام ہو سکے. ایک جو بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ 400 میں نے سنا تھا اور کچھ جگہ پہ 500 زمیندار کو پر من آرگینک جو پھٹی ہے اس کے اوپر دیا گیا. اور یہ بہت ان کی محنت کو سلام ہے اور یہ دینا چاہیے. یہ ایک انسینٹیو ہے سے کہ اگر 5000 روپے پنجاب اور سندھ میں پھٹی ہے تو یہاں پہ 5500 میں لوگوں کو پیمنٹ ہوئی تھی. یہاں پہ کنٹامینیشن کا ایشو بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ سیریس بات ہے. پولیتھین بیگ استعمال ہو رہے ہیں، ایجوکیشن اس لحاظ سے نہیں ہے. اس کنٹامینیشن کی وجہ سے بہت اچھے بائر ہیں وہ وہاں سے ہٹتے جا رہے ہیں. اس بات کو جنرز ایجوکیٹ کریں، WFF ایجوکیٹ کرے اور گورنمنٹ آف بلوچستان اس بات کو دیکھے کہ پولیتھین بیگ پہ 144 لگا دینی چاہیے امیڈیٹلی. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ مختلف تصویریں کہ جس میں کار کے اندر بھی لوگ پھٹی لے کے آ رہے ہیں، ڈالے میں بھی پھٹی لے کے آتے ہیں، سنگل کیبن جو ہے اس طریقے سے لے کے آتے ہیں. پولیتھین بیگ یہاں پہ استعمال بالکل نہ، اور خاص طور پر سفید پولیتھین بیگ. یہ بہت زیادہ ڈینجرس کام ہے جس کی وجہ سے اچھے گروپ یہاں سے ہٹ جائیں گے. اور جو آرگینک کاٹن ہم بات آج کر رہے ہیں تو وہ ایک اس کی سٹینڈنگ میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کا ایشو بہت سیریس ہے. یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا ایک مافیا ہے، 1 یا 2 لوگ ہیں، اور جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ اگر وہاں سے اس نے پنجاب یا سندھ ملوں میں آنا ہے، ٹیکسٹائل ملوں میں، تو وہاں سے فار ایگزامپل میں یوں کہتا ہوں کہ
اگر ڈی آئی خان سے لاہور کا کرایہ 65,000 ہے تو خزدار یا وہاں سے رکھنے سے اس کا کرایہ 1 لاکھ روپے جو کہ ساتھ ہی ہے، رکھنی بالکل ڈی جی خان کے ساتھ ہے. تو اس بات کو خاص طور پہ دیکھا جائے کہ ٹرانسپورٹیشن وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹرانسپورٹر جائیں، تاکہ یہ جو ایک ہے کہ جی کچھ لوگوں نے ایک وہاں پہ اپنا اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، اس کو ختم کیا جائے. پانی کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے، پانی اور ہمیں چاہیے، اور اس سلسلے میں ڈیمز، ڈیلے ڈیمز، کاریز اور ٹیوب ویل زیادہ سے زیادہ لگے. سولر کا کافی کام ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ آف بلوچستان کو اس کام کے اوپر اور زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور تاکہ جتنا پانی ہوگا اتنا ہی جو ہے ایریا، کاشت کا ایریا بڑھتا جائے گا. یہاں پہ ایک بڑا ایشو ہے جی سرداری سسٹم. سردار بلیک میل کرتے ہیں، وہ یہاں پہ زبردستی ایک تو پارٹنر بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک مشکل کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس پہ، وہ خود سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، لیکن اس بات کو جو ہے نا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس بات کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ لوگ وہاں سے ڈسہارٹ ہو جائیں گے. اور ابھی بلوچستان والوں کو سیکھنا ہے کاٹن کے بارے میں، وہ اتنا اچھے نہیں ہے اس بارے میں جتنا سندھ اور پنجاب سے وہاں پہ جا کے ابھی تک جتنے بھی جنر ہیں وہ سندھ سے گئے ہیں یا پنجاب سے گئے ہیں. تو اس بات کو بہت زیادہ غور سے دیکھیں. آپ اپنا جائز حق ضرور لیں لیکن ناجائز مت کریں، لوگوں کو ڈرائیں مت. اور گورنمنٹ آف بلوچستان اس بات کو بہت دیکھے اور بہت احتیاط سے اس کے اوپر کام کرے. ایک چیز جو ہے کہ فوج کی اونرشپ ابھی تک نہیں ہے، جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر جو ہے وہاں پہ مینٹین کرنے کے لیے فوج کا جو ہے وہ ہونا ناگزیر ہے. تو فوج اس کی اگر اونرشپ لیتی ہے تو جو 87,000 ایکڑ ہے ڈبل ہو سکتا ہے. فوج کے پاس بھی بہت زمین ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس کو جو چھوٹے زمیندار ہیں ان کو 12.5 ایکڑ کا کر کے اگر وہ ان کو شاملات یا کچھ زمینیں دے دیتے ہیں تو اس سے وہ چھوٹے زمیندار بھی ہے جو وہ اس سسٹم میں آ جائیں گے، اور ایک اچھا روزگار یہاں پہ جمع ہو جائے گا. ایک بڑا ہے کہ یہاں پہ خواتین نہیں پکنگ کرتی. ہم نے مختلف جو آرٹسٹ کی ملینئر نے تیار کیا ہے، لیکن ان پریکٹیکل یہاں پہ خواتین پکرز نہیں ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ مرد پکنگ کرتے ہیں، جو کہ ہمیں خواتین کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ وہ اپنے خاندان کا ایک بازو بنے کمانے میں، اور ایک بہت اچھا وہاں پہ جو ہے سسٹم، اور یہ ایک پیور لیڈیز ورک ہے. اور اگر کوشش کی جائے تو یہاں پہ مشین پکنگ جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ آف بلوچستان اور WWF اس چیز کو دیکھیں، اور جتنے بھی کارپوریٹ فارمنگ میں جتنی بڑی بڑی یہ آرٹسٹ ہے کہ آپ صفائی بھی جا رہے ہیں، اگر مشین پکنگ آ جاتی ہے تو یہ ایک سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ایک جو ضروری بات ہے افغانستان کی، میں یہاں مثال دوں گا کہ افغانستان میں اس وقت دن بدن پاپی جو ہے افیون وہ کاشت کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں جو وہاں کا کاشتکار تھا اس کو $150 سے $250 تک پیسے ملتے تھے. اب وہ آرام سے $1,000 سے $1,500 کے پاس کاشت کر کے کما رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جی. اس بات کو دیکھیں کہ یہاں پہ لوگوں کا جو دار و مدار تھا وہ اسمگلنگ پہ تھا، زیادہ تر دار و مدار تھا، یا ان کا وہ چھوٹے موٹے چاکری کرتے تھے سرداروں کی. اب ان کو یہاں پہ کھڑا کرنا اپنے قدموں کے اوپر، اور یہ ایک اتنی بڑی اویئرنیس ہوگی کہ یہ جو لوگ فراری کیمپس میں چلے جاتے ہیں، مختلف یہ را کا یا موساد کا یا CIA کی جو ہے یا TTP کے جو ہے یہ لوگ، یا BLA کے جو ہے یہ شکار ہو جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ مینلی ان کا جو پرابلم ہے وہ روزگار ہے. جب آپ روزگار دیں گے سائیکل کی توجہ بہت کم ہوگی، لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں ہوگا، اور یہ ایک بہت احسن قدم ہوگا گورنمنٹ آف بلوچستان کا. تو ایک اس میں جو ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اس کی پراپر زوننگ کریں. بیج ابھی رہنیار خان سے جاتا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے خود بیج پروڈیوس کیے جو بہت زیادہ، جیسے آرٹسٹک وغیرہ کے میں بہت زیادہ، جو ستار محمد صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے. پراپر زوننگ کے ساتھ بیج یہاں پہ موجود ہونا چاہیے، یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے. یہ DG جو ایگریکلچر ہیں، DG ایکسٹینشن ایگریکلچر جو ہیں، اور اس بات کو دیکھیں، WWF دیکھیں، اور تاکہ یہ وہ جو پرابلم پنجاب میں آیا اب سندھ میں بھی آ رہا ہے، تاکہ یہ پرابلم یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. میں آخر میں ایک جو بڑی ریکویسٹ کروں گا فوج سے اور اس کے حساس اداروں سے کہ یہ وہ سارے لوگ جو مختلف حالات سے یا دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر برگشتہ ہو گئے، تو آپ ان کو جب واپس لاتے ہیں تو اگر آپ ان کو زمینیں دے دیں اور ان زمینوں پہ ان کو ساتھ ان کی مدد کریں، بجائے مچھلی
کھلانے کے، اگر انہیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں کہ آپ ان کو اگر زمینیں دیتے ہیں تو ان کو ایک مالی امداد بھی دیں، ان کو طریقہ کار سکھائیں کہ پاس کاشت کرنے کا، ان کو باقی فصلیں کاشت کرنے کا، تو ان کا ایک پراپر اور پکا روزگار لگ جائے گا جن میں فخر بھی ہوگا اور وہ کسی کے مرہون منت بھی نہیں ہوں گے۔ بلوچستان اور بلوچ لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ ان کی عزت کریں گے، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ بلوچ کو جب آپ عزت دیں گے تو آپ اس سے عزت کمائیں گے۔ بہت اہم ہے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔